बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के लिए कितना अहम है। अहम तरीन डेवलपमेंट ने साबित कर दिया IMF ने कब और कैसे इमरान खान से राबता किया। इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखे जाने से पहले क्या हुआ था। इंतहाई अहम तरीन बड़ा इंकशाफ, ताज़ा तरीन तफसीलात इस वीडियो में रखने जा रहे हैं हम आपके सामने। और अमेरिका का पाकिस्तान की नाजायज धांधली ज़दा हुकूमत को ना तस्लीम करने पर गौर। एक और बड़ी डेवलपमेंट और अहम तरीन अमरीकी रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ हंगामी इजलास तलब, जो कि मुस्तकबिल के सियासी सिनारियों के हवाले से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट, वो तमाम लोग जो कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना चाहते थे, हैरान रह गए। उनकी रातों की नींदें उड़ गई कि जिस किस्म का IMF की जानिब से इमरान खान के हवाले से कदम उठाया गया। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले इसी से जुड़ी हुई इंतहाई अहम तरीन और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतजामिया को खत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतजामिया को खत। क्या खत है वो, उसकी तफसीलात क्या हैं जनाब। रियासत टेक्सास से कांग्रेसमैन ग्रेग की क़यादत में यह खत 28 फरवरी को भेजा गया, जिसे 30 से जायद, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह फिगर बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिकी तारीख में शायद इस किस्म की कोई मिसाल हमें पहले नहीं मिलती कि इतने बड़े फिगर ने, इतने बड़े नंबर ने किसी मुल्क के हवाले से अमेरिका को अपनी पॉलिसी चेंज करने का कहा हो और कहा हो कि यह स्टेप उठाया जाए। जनाब, यह खत 28 फरवरी को भेजा गया, जिसे 30 से जायद अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है। यकीनी तौर पर इसमें आपका, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, अमरीकी पाकिस्तानियों का, यूरोप के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों का कितना किरदार है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों का कितना किरदार है, जिन्होंने सैकड़ों हजारों ईमेल्स की होंगी, सैकड़ों हजारों जगह पर कमेंट किया होगा, सैकड़ों हजारों जगह पर जाकर कम्युनिटी नोट लगाया होगा। और इसी तरह से अमरीकी और बरतानवी और यूरोप के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर अपना किरदार अदा किया होगा कि इस धांधली ज़दा हुकूमत को ना माना जाए। आपका कमेंट इसलिए भी बनता है क्योंकि ये आपका ऐसा काम था कि जिसके तौर पर अब इसके रिजल्ट पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रहे हैं। जी हां, 30 से जायद अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से भेजा गया खत, और खत में प्री और पोस्ट पोल दोनों, प्री और पोस्ट पोल धांधली के इल्जामात पर खदशात का इजहार किया गया है। प्री पोल धांधली क्या थी? इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से 200 से ज्यादा केसेस उनके ऊपर बनाकर उनको जेल में डाल देना। प्री पोल धांधली क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तर गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात के जिसके जरिए उनकी जमात को क्रश करने की कोशिश की गई। क्या थी प्री पोल धांधली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीन लिए जाना। क्या थी प्री पोल रिगिंग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना। और क्या थी सबसे बड़ी प्री पोल रिगिंग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेना, इमरान खान को इलेक्शन न लड़ने देना और कोशिश करना कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, इंतखाबी निशान सियासी जमात से छीन लेना। यह प्री पोल रिगिंग थी। और फिर पोस्ट पोल धांधली, पोल डे धांधली का जिक्र नहीं है, जिसके ऊपर ये बड़े खुश हो रहे हैं। और तरीका वारदात भी इनका यह था कि कम से कम उस दिन शफाफ तरीके से पोलिंग होने दी जाए, जाली वोट ना डाले जाएं, लोगों को रोका उस दिन कम से कम ना जाए, ताकि बाद में अपनी मर्जी के सर्वे कराकर ये नताइज दें। जैसा कि कल जंग जियो ग्रुप ने कहा कि जनाब फलां इदारे ने सर्वे किया है, पोलिंग डे पर कोई धांधली नहीं हुई जनाब, लोगों ने बड़े आराम से वोट डाले हैं। तो हम कुछ और बात कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस ने भी कुछ और बात की है। उन्होंने कहा है जनाब के खत में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली के इल्जामात पर खदशात का इजहार किया है। प्री पोल मैंने आपके सामने रखा वो तमाम इक़दामात। पोस्ट पोल क्या है? नताइज को तब्दील करना, फॉर्म 45 की रोशनी में नताइज जारी ना करना, बल्कि अपनी मर्जी से अपने मतलब के मुताबिक फॉर्म 45 को रिजेक्ट करके जाली फॉर्म 47 बनाना। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी पहली हरकत करना कि नताइज फॉर्म 45 की बजाय आवाम के सामने फॉर्म 47 के जरिए लाए जाएं, जिसके अंदर फॉर्म 45 की कोई सपोर्ट ना हो, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म के कोई फॉर्म 45 ना डाले, बल्कि नताइज अपनी मर्जी से गड़बड़ कर दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 से ज्यादा कौमी असम्बली के अंदर 90 के करीब कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें और पंजाब में 100 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को एक ही हल्ले में
کھا پی لیا جائے، پرویز جو ہے وہ مریم نواز کے اندر، نواز شریف کے پاس شہباز شریف میں نون لیگ کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں جیتی، پیپلز پارٹی میں تقسیم کر دیا جائے، ایم کیو ایم میں تقسیم کر دیا جائے، اور پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جو دھاندلی ہے جناب پوسٹ پول، ان پر خدشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر مبینہ پابندیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ بڑا خط ہے، یہ اہم ترین خط ہے۔ خط میں زور دیا گیا کہ انتخابی مداخلت کی شفاف تحقیقات تک، بڑا اہم نقطہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ کا کردار ہے اپنے پلیٹ فارم پر، ہم اس پلیٹ فارم پر اپنا کردار پاکستان کے آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی آزادیوں کے لیے، انتخابات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ آپ بھی کرتے رہے، ویڈیو دیکھ کر، کمنٹ کر کے، اپنا رول پلے کر کے، اور آج بھی آپ نے اسی روایت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ آپ کی نظر میں کتنا سگنیفیکنٹ ہے۔ جناب خط میں زور دیا گیا کہ انتخابی مداخلت کی شفاف تحقیقات تک نئی پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے اور پاکستانی حکام پر زیر حراست سیاسی افراد کو رہا کرنے پر زور دیا جائے۔ ٹی وی چینلز، اخبارات اس قسم کی خبریں چھپا رہے ہیں، نہیں لے کر آ رہے۔ عوام کے خلاف ان کا بغض ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ان کا بغض ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی خبریں دیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب دھاندلی ہوئی، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے۔ اور یہ انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ کی امریکہ کو کانگریس مین 3 سے زائد ان کی جانب سے اس بات کا کہا جانا کہ آپ نے دھاندلی زدہ حکومت کو تسلیم نہیں کرنا، بلکہ زور دینا ہے کہ صاف اور شفاف تحقیقات اس دھاندلی کی کرائی جائیں، اور جو مداخلت ہوئی ہے پری پول، پوسٹ پول، جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے، انسانی حقوق، انتخابی تشدد، بنیادی آزادیوں پر پابندیاں، انٹرنیٹ بند کر دیا، گھروں سے اٹھا کر لے گئے، خواتین بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر امریکہ کے 3 کانگریس مین چیخ اٹھے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کیسے اور کیوں کر آپریٹ کرتا ہے، امریکہ کا کیا کردار ہے اس کے اندر، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، امریکہ سے کیوں کر گرین سگنل لینا پڑتا ہے، یہ تمام در تفصیلات آپ کے سامنے۔ اس لیے اب یہ سچویشن جو لیٹسٹ پیدا ہوئی ہے، امریکی کانگریس مین کا خط، عمران خان کے اس موقف کی 100% توحید جو ہے وہ 100% تائید، جناب کہ ان الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، اور جب تک اس کی صاف شفاف تحقیقات نہیں ہوگی اس وقت تک آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے۔ اب اس ماحول کے اندر ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے اہم ترین انکشاف ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد نے عمران خان سے ایک تو ملاقات جون کے اندر کی تھی، اس کے بعد کب ہوا رابطہ؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ عمران خان کے خط لکھنے سے پہلے ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنا وقفہ تھا۔ خط تو کیونکہ فروری کے مہینے میں الیکشن کے بعد جب یہ دھاندلی سامنے آ چکی ہے اس وقت لکھا گیا ہے، پہلے کیا ہوا، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کو عمران خان سے پوچھنا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی پوچھا تھا عمران خان سے جب پاکستان کو پچھلا پیکج دے رہے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیے جی کہاں پوچھا تھا، عمران خان تو جیل کے اندر تھا، کیسے پوچھ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر نومبر کے مہینے میں ایک خبر ہم نے بریک کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ کچھ غیر ملکی ہائی ایفس جو ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ بھی کیا ہے، اور عمران خان سے کچھ ملاقات کی انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر جب ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر بریک کی تھی تو نام نہاد وڈے اینکروں نے، ویلے کالم نگاروں نے، ملازم صحافیوں نے شور کر دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، زیب داستان ہے، عمران خان کی اہمیت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہوا ایسا۔ لیکن آج ایک بہت بڑا انکشاف سینیٹر ہمایوں محمد کی جانب سے، چاہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، ہینڈلر، سہولت کار، تمام تر اگر چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کیا کہا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر ہمایوں محمد نے؟ موقع کیا تھا، دستور کیا تھا؟ جی ہاں، سینٹ کا اجلاس تھا جس میں سینیٹر ہمایوں محمد کا کہنا تھا کہ جون میں آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات وفد نے بانی پی ٹی آئی سے گارنٹی مانگی تھی اور انہوں نے دی تھی۔ جی ہاں،
عمران خان کی گارنٹی کے بغیر IMF نے پچھلی مرتبہ بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، نہ ہی پاکستان کو پیسے ملے۔ اب جب اس معاہدے کو پھر الیکشن کے بعد آگے بڑھانا تھا تو کیا سچویشن تھی؟ IMF کے وفد نے نومبر میں دوبارہ عمران خان سے ملنا چاہا تو بانی PTI قید میں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قید میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی کیونکہ عمران خان قید میں تھے۔ نومبر کے مہینے میں یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب عمران خان پاکستان تحریک انصاف واضح رکھ رہے تھے پوری دنیا کے سامنے یہ موقف کہ ہمیں ہمارا انتخابی نشان نہیں دیا جا رہا، ہمارے انتخابات کو قبول نہیں کیا جا رہا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی دیگر تمام اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، شیڈول کے اوپر الیکشن کے عمل نہیں ہو رہا، ہمارے ریزرویشنز ہیں اور صاف شفاف انتخابات کے وعدے پہ ہی IMF نے پاکستان کو پیسے دینے کا فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اس لیے IMF اپنا کردار ادا کرے۔ تو آج اس بات کا انکشاف ہو گیا، الحمدللہ وہ خبر اس مزدور صحافی کی درست ثابت ہو گئی، ایک بار پھر اس پلیٹ فارم پہ دی ہوئی کہ IMF کا وفد نومبر کے مہینے میں عمران خان سے ملنا چاہتا تھا، اور دوبارہ جب انہوں نے جون کے بعد نومبر میں ملنا چاہا تو عمران خان قید میں تھے جناب۔ اس کے بعد سینٹر ہمایوں محمد نے انکشاف کیا کہ اس دوران IMF کے وفد نے جب عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر علی سے ملاقات کی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بیرسٹر گوہر پھر جب PTI کے الیکشن کو پہلے والے کو نہیں مانا گیا تھا، کہا گیا تھا دوبارہ کریں، تو پھر بیرسٹر گوہر علی کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا تھا، جس کے بعد IMF نے ان سے ملاقات کی تھی۔ اور اس وقت پھر IMF نے کہا کیا تھا، یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بقول ہمایوں احمد کے جب یہ ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر علی سے IMF کے وفد کی، تو انہوں نے کہا تھا جس کو مینڈیٹ ملے گا وہ اسی کو حکومت دیں گے۔ اب مینڈیٹ کسے ملا ہے؟ اب امریکی سینٹرز والی خبر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے ذرا دیکھیے ڈاٹ کہ امریکی کانگریسمین 30 سے زائد جو خط لکھ رہے ہیں کہ دھاندلی زدہ حکومت کو ان پر الزامات ہیں تسلیم نہ کریں، تو ان کے خیال میں مینڈیٹ اس حکومت کو نہیں ملا، انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ مینڈیٹ کسے ملا ہے جناب؟ کمنٹ کر کے بتائیں، بولیے جناب۔ مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے، مینڈیٹ اسے ملا ہے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جس کو اوورسیز پاکستانیوں نے، یہاں موجود پاکستانیوں نے ووٹ دیا، جس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان۔ تو جناب ووٹ جس کو دیا مینڈیٹ اسے ملا، اور جس کو مینڈیٹ ملے گا اس کو IMF پیسے دے گا۔ اب ذرا یہ دونوں چیزیں کھل کر آ گئی آپ کے سامنے، اب ذرا اس کو کنیکٹ کر لیجئے اس خبر کے ساتھ کہ جو عمران خان نے کہا کہ میں نے IMF کو خط لکھا ہے اور ہمارا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کے اندر، اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے تو سیاسی استحکام کو پاکستان کے اندر ضرور مد نظر رکھیے، کیونکہ ہم ان دھاندلی زیادہ لوگوں کو برداشت کرنے والے نہیں، ہم ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد کریں گے، ہم ان کے خلاف عدلیہ کے اندر جدوجہد کریں گے، ہم ان کے خلاف سڑکوں کے اوپر جدوجہد کریں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن اس سیاسی عدم استحکام کی کوئی وجہ ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے دھاندلی کی، ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے دھاندلی کروائی، ان کی وجہ سے ہے جو ان دھاندلی زدہ حکومت بنانے والوں کے مافیا ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کے سہولت کار ہیں۔ یعنی کون؟ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کردار رہا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی عدلیہ کا، عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالنے میں، پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے میں۔ تو اب عمران خان کا یہ موقف کہ IMF کو ہم نے اس لیے خط لکھا، اس کی تصدیق ہو گئی، وہ سچا ثابت ہو گیا ان خبروں کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ IMF کی عمران خان سے دوبارہ رابطے کی کوشش نومبر میں، اور اب امریکی کانگریس مین کا یہ خط جو کہ عمران خان کے IMF کو لکھے گئے خط کے بعد سامنے آیا ہے۔ اب ذرا اس کے اندر رکھ کر سوچئے کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ ہم تو جناب بحث کروائیں گے جناب سینٹ کے اندر کہ عمران خان نے PTI کا جو IMF کو خط ہے اس پر بحث کے لیے قرارداد جو ہے وہ عرفان صدیقی نے اپنے اصلی مالکان کے کہنے کے اوپر جمع کرائی اور کہا ہے جناب کہ اس کے اوپر ایوان کے اندر جو ہے وہ بحث کرائی جائے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اب اس ماحول کے اندر محمود خان اچکزئی کا جب بیان آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے جنہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے
اور کیا کہا انہوں نے بڑا ہی واضح کر دیا. انہوں نے کہا کچھ لوگ پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں, طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہوگا. تو پھر کون بولا اس کے اوپر؟ جی ہاں, اس کے اوپر جو بولا اس کو نام آپ دیں گے. نام یہاں پہ ان کا عطا تارڑ ہے. موصوف نے کہا محمود اچکزئی کی تقریر قابل مذمت اور قابل شرم ہے. کیوں؟ اس لیے قابل مذمت اور قابل شرم ہے تو پھر جناب وجہ اس کی یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے اوپر تنقید کی ہے. انہوں نے نواز شریف کے چہرے سے نقاب کھینچ ڈالا ہے کہ یہ شخص کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اب ان کو جناب عطا تارڑ صاحب کو اس بات کے اوپر تکلیف ہوئی کہ محمود اچکزئی نے یہ کیوں کہا کہ عمران خان جیتا ہوا ہے, اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. جناب یہ ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب ممکنہ طور پر ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے, جو ملک کے سیاسی ماحول کے اوپر اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اثر انداز ضرور ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.